अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। रब से जुड़ने का सफ़र बाय उम्मे हुरैरा की आज हम हैं एपिसोड 3 पर, और जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो है कायनात हुसैन की। होप सो फ्रेंड्स आपको ये नावल अच्छा लगा होगा, और अगर कोई ऐसे हैं जो एपिसोड 3 से सुन रहे हैं तो आपको मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा वेलकम। फ्रेंड्स इसमें जो है ना, थोड़ी सी मैं आपको पहले स्पॉइलर दे देती हूँ कि क्या क्या है इस नावल में। मतलब इस नावल में कुरान से मुतालिक है, लाइक लड़कियाँ अगर मोहब्बत में, इश्क में, प्यार में और गलत सोबतों में पड़ जाती हैं तो जब वो इन चीज़ों से निकलना चाहें तो वो खुद को कहाँ मसरूफ़ करें। मतलब अगर एक शख्स है जिसके साथ घंटों बात करने की उनको लत पड़ गई है, वीडियो कॉल, पिक्चर्स, ये वो, अब अगर वो चीज़ जा रही है उनकी लाइफ से और वो वाला जो टाइम है वो भी खाली है, दिल भी खाली है, ज़िंदगी भी खाली है, तो अब वो उस टाइम को कहाँ लगाएं। इस चीज़ के हल के लिए समझे ये नावल है। तो आपको इसके जैसे अक्सर नॉवेल्स में होता है हीरोइन बिल्कुल पाक होती है, यहाँ जो हमारी हीरोइन है ना वो खुद असल इस मसले का शिकार है और उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो इस मसले से कैसे निकले। तो इस नावल में उस मसले का हल बताया गया कि वो वहाँ से उस गम से निकल कर कहाँ जाए। तो बस अब बहुत सारी बातें नहीं करते और जल्दी जल्दी स्टार्ट करते ताकि आप लोग सुने और अपना फीडबैक एंड में हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे और आप अपना फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेशन में शेयर कीजिएगा। रेडी, लेट्स स्टार्ट। बीबी जी, बेगम साहिबा कह रही थी कि तैयार हो जाए, शाम को हैदर बाबा के लिए लड़की देखने जाना है। सोगरा ने फातिमा के कमरे में दाखिल होते हुए कहा। फातिमा जो कि सोचों में गुम अपनी किताबें बुक शेल्फ में दुरुस्त कर रही थी, सोगरा के अचानक आने पर चौंक पड़ी। हैदर भाई के लिए? ये बात कब शुरू हुई? फातिमा ने हैरान होते हुए पूछा। पता नहीं बीबी जी, बड़ी बीबी जी तो 2-3 दिन से तैयारी कर रही हैं शायद। हैदर बाबा ने परसों ही ने बताया था। ओह अच्छा ठीक है, फातिमा ने कुछ सोचते हुए कहा। जी बीबी जी, मैं आपके कपड़े प्रेस कर दूँ शाम के लिए? हाँ नहीं, मैं इंशाल्लाह देखती हूँ, आप चली जाएं। कैसे बताऊँ मामा को, तकलीफ अब बढ़ती जा रही है। फातिमा ने जाते हुए सुगरा को देखा और सोचा जो अब तक दरवाज़ा बंद कर जा चुकी थी। सुगरा तब तक मिसेस रियान के घर काम करती थी। जब से फातिमा पैदा हुई तब सुगरा कुंवारी और जवान लड़की थी। अब इसके 6 बच्चे पैदा हो चुके थे। वो अपने घर वालों के साथ मिसेस रियान की कोठी की पिछली साइड पर बने सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी। बहुत ईमानदार और खुलूस वाली औरत थी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मामा, आपने बताया नहीं हैदर भैया के मुतालिक। तुम घर बैठो तो कुछ बताओ, तुम्हारी तो अपनी ही जिंदगी है, किसी और से क्या लेना देना। फातिमा जाने से आधे घंटा पहले मिसेस रियान के कमरे में डरते डरते आई। वो सुबह को डांट सुन चुकी थी, इसलिए खुद को नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश की, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मिसेस रियान ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने बाल स्ट्रेट करने में मसरूफ़ थी। उन्होंने फातिमा को ड्रेसिंग टेबल के मिरर से ही देखते हुए जवाब दिया था। खैर, तुम्हारे भाई की पसंद है, डॉक्टर है, तुम्हारे भाई को तो वैसे भी डॉक्टर चाहिए थी। इसने पहले ही कह दिया था कि मैं खुद ढूंढूंगा। तस्वीर दिखाई थी हैदर ने, प्यारी भी है। आज इंशाल्लाह देख आऊँगी। अगले हफ्ते तुम्हारे बाबा आ रहे हैं ना, फिर हम सब जल्दी फाइनल करेंगे। शायद लड़के वालों को भी जल्दी है। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह सब बेहतर करे, भाई को ढेरों खुशियाँ दिखाए, आमीन। मिसेस रियान ने डाईशुदा बालों में उंगलियां फेरते हुए फातिमा को इसकी बात को बिल्कुल इग्नोर करते हुए पूछा। खैर, तुम आज क्या पहन रही हो? वो जो पिछले वीक पर डिज़ाइनर से तुम्हारे लिए आउटफिट मंगवाया था ना, लेमन कलर का, वो तुम पर सूट करेगा, वो पहन लो। और सुनो, अच्छे से तैयार होकर जाना। अभी वो ये बात कर ही रही थी कि इतने में मिसेस रियान का फ़ोन बजा। फातिमा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो क्या बताने आई थी और अब क्या नई आजमाइश इसके सामने खड़ी थी। अपनी बात ख़त्म करते ही मिसेस रियान फ़ोन सुनने में मसरूफ़ हो गई। फातिमा उदास चेहरे के लिए इनके रूम का दरवाज़ा बंद करते हुए नीचे आई, अपने कमरे में आ गई और अलमारी से अपना नया अबाया निकालकर ड्रेसिंग के शीशे के सामने आकर खड़ी हो गई। जिसके लिए अल्लाह नूर ना बनाए, इसके लिए कोई नूर नहीं। सूरत उन नूर, इस सूरत उन नूर की आयत इसके कानों में गूंजी। नूर? वो कैसे खुद को नूर से महरूम कर दे? वो नूर जो खुद को अल्लाह के लिए छुपाए बगैर नहीं मिलता। आंख से एक आंसू निकलकर हाथ में पकड़े नर्म मुलायम सिया अबाए पर गिरकर जज्ब हो गया। 2 माह से शुरू हुई शादी की तैयारियां आज अपने इख्तिताम पर पहुंच चुकी थी। आज रात नाइला की रुखसती थी। शहरियार इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं था, मगर इसकी माँ इसे कुछ भी बोलने नहीं दे रही थी। अगर वो कुछ कहने भी लगता तो बस एक ही जुमला कहती, तूने कौन सा बहन के लिए अच्छे रिश्ते दिखाए हैं जो अब तेरे कहने पर इस रिश्ते से हाथ धो बैठूं? ये सुनकर वो सर झुका लेता। दुरुस्ती तो कह रही थी अम्मा, कहाँ मिलते थे नेक और शरीफ लड़के? ना इसका सोशल सर्कल बड़ा, ना इसकी बहन दीनदार। वाकई कहाँ से ढूंढता वो, इसलिए खामोश हो जाता। कैसी लग रही हूँ शहरियार?
رات کو وہ کرائے کے لیے گاڑی پر اسے پارلر سے لینے آتا. پارلر کے دروازے سے نکلتی نائلہ تو کسی اور ہی جہاں کی شہزادی لگ رہی تھی. بلا شبہ وہ خوبصورت تھی، مگر شادی کا الگ ہی روپ ہوتا ہے. اسی روپ میں ڈھلی وہ معصوم اور شرمائی ہوئی سی گڑیا لگ رہی تھی. ماشاء اللہ، اللہ بہت خوش رکھے تمہیں، شہریار نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا. تم خوش ہو نا شہریار؟ میرے خوش ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ تم اور اماں خوش ہیں، مجھے اور کیا چاہیے؟ اس نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے کہا. شاید آنکھوں میں آنے والی نمی چھپانا چاہ رہا تھا. دونوں خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ کر میرج ہال کی طرف روانہ ہو گئے تھے. کتنی پیاری بہو ملی ہے زنیرہ کو. عزیز تو بڑا خوش قسمت نکلا، مگر غریب گھر کی لڑکی ہے. پتہ نہیں زنیرہ نے اپنے اسٹینڈرڈ کے لوگوں میں کیوں نہیں رشتہ کیا عزیز کا. زنیرہ بڑی چالاک ہے، چھوٹے گھروں کی لڑکیاں ذرا ادب کرتی ہیں نا، اس لیے اس نے سوچ سمجھ کر ہاتھ مارا ہے. شہریار شادی ہال میں مختلف عورتوں کے کمنٹ سن کر مزید پریشان سا ہو رہا تھا. ان سب کی نظریں اسٹیج پر تھی جس پر نائلہ اور اس کا شوہر عزیز مل کر کیک کاٹ رہے تھے. اسٹیج کے آگے بلا کا طوفان تھا. لوگ دھڑا دھڑ اس نئے جوڑے کی تصاویر لینے میں مشغول تھے. شہریار کا دل کر رہا تھا کہ وہ ایک ایک کا کیمرہ اور موبائل پکڑ کر توڑ دے. اسے اس لمحے انتہا کی بے بسی محسوس ہو رہی تھی. وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا یا شاید کر نہیں پا رہا تھا. اماں، کیا عورت دلہن بن کر نمائش کی دکان بن جاتی ہے؟ دل دھڑکن سے بھر چکا تو وہ بے بس ہو کر شہریار اپنی ماں سے پوچھنے لگا، جو اسٹیج کے سامنے صوفے پر بیٹھی اپنی بیٹی اور داماد کے صدقے واری جا رہی تھی. چپ کر جا، اب بندہ کیا خوشی بھی نہ منائے؟ اس کی ماں نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا. یہ دلہن کا بھائی ہے. ہیں؟ یہ تو مولوی لگتا ہے. مولوی تو پردے کے بڑے سخت ہوتے ہیں. آج بس نام کے ہی مولوی رہ گئے. ان کو دین بس مسجد مدرسوں میں ہی یاد آتا ہے، ورنہ بہن کی شادی ایسی جگہ کرتا. باراتیوں میں سے دو عورتیں شہریار کے پیچھے کچھ فاصلے پر کھڑی اس کے متعلق باتیں کر رہی تھی جنہیں اس نے سن لیا تھا. اس لمحے اسے شدید دکھ ہوا تھا. پیچھے مڑے بغیر اس نے دکھ بھری ایک نظر اسٹیج پر بیٹھی بہن اور داماد پر ڈالی، جو اب ایک دوسرے کو ہنستے ہوئے کیک کھلانے میں مصروف تھے. ارد گرد کھڑے لڑکے واہیات قسم کے ہوٹنگ اور چیخو پکار کر رہے تھے، جیسے اس رومانٹک سین سے محظوظ ہو رہے ہوں. بیک پر لگا ہلکا میوزک اور عورتوں کے لگائے پرفیومز کی خوشبو سے ماحول مہکتا جا رہا تھا. ہلکی تیز ہوتی روشنیاں اس مخلوط فنکشن میں بیٹھے ہر مرد و عورت کے جذبات شہوت کو ابھار رہی تھی. ہال اندر باہر سے جگمگا رہا تھا. ویٹرز کھانا سرو کرنے میں مشغول تھے. شہریار کا اندر مزید سانس لینا دشوار ہو گیا تھا. وہ تیز تیز قدم اٹھائے باہر آ گیا. باہر قدرے سکون تھا. لان میں آ کر وہ ہال کے اوٹ میں بنی ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا. دھڑکن تیز تھی، آنسو گویا حلق میں پھنسے چلے جا رہے تھے. اس نے تاریک آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں جہاں جھلملاتے ستارے بھی شاید اس سے خفا لگ رہے تھے. اے میرے رب، مجھے معاف کر دینا، آج میری بے غیرتی اور بزدلی کی وجہ سے تیرے دین پر نام آ گیا. آنسو چھلک کر باہر نکل پڑے. اسے اس بات کا اتنا دکھ نہیں تھا کہ اس نے کتنی مشکل سے قرض لے کر بہن کا مہنگا جہیز بنایا تھا. اسے زیادہ افسوس تھا تو اس بات پر کہ وہ کیوں نہیں اس کے لیے دیندار لڑکا ڈھونڈ سکا. وہ کیوں نہیں اپنی بہن کو پردہ کروا سکا. وہ کیوں نہیں کچھ کر سکا جب غیر مرد اس کے سامنے نمائش بنی بیٹھی اس کی بہن کی تصویر اپنے موبائل میں محفوظ کر رہے تھے. کس اینگل سے لے رہے تھے، کس اینگل سے دیکھیں گے. اس کا سر شدید درد سے پھٹنے لگا تھا. وہ مزید سوچ نہیں پا رہا تھا. وہ ہال کے دروازے کی اوٹ میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا آنسو بہا رہا تھا. ایک مرد عورتوں کے ہاتھوں بے بس ہو چکا تھا. مولوی تو پردے کے بڑے سخت ہوتے ہیں. آج بس نام کے ہی مولوی رہ گئے. انہیں دین تو بس مسجدوں اور مدرسوں میں یاد آتا ہے. ان کی باتیں اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی. یکایک اس کی نظر میں لان میں بیٹھی دو برقع دار عورتوں پر پڑی. ان کی پشت شہریار کی طرف تھی. اس کے دماغ سے اچانک سے سب غائب ہو گیا. کیا یہ نائلہ کی شادی پر آئی ہیں؟ اگر ہاں تو یہ اس وقت اندر کیوں نہیں ہے؟ اس کے ذہن میں سوال اٹھنے لگے. وہ دونوں خواتین مکمل پردے میں اکٹھی بیٹھی باتیں کر رہی تھی، مگر جسامت کے لحاظ سے ایک جوان لڑکی لگ رہی تھی اور دوسری کچھ عمر رسیدہ. وہ فوراً سے آگے بڑھتا ان سے پوچھ سکے کہ رات کے اس وقت جب سب خواتین اندر ہیں وہ باہر کیوں بیٹھی ہیں کہ یکایک پیچھے سے آواز آئی، شہریار بھائی، آپ تو شادی پر بلا کر ہمیں بھول ہی گئے. آواز جانی پہچانی تھی. اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا. وہ معاذ تھا. او بہت معذرت یار، تم باہر کیوں ہو؟ اندر کھانا سرو ہو رہا ہے. ہاں بس، سب خیریت ہے نا؟ شہریار نے معاذ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا. پیچھے ہال کے اندر لڑکے لڑکیوں کی آواز اور کہکوں کا شور اٹھ رہا تھا. شاید دودھ پلائی کی رسم ہو رہی تھی جو شہریار کی خالہ کی بیٹی نیلم اور اس کی بہنیں کر رہی تھی. ہاں الحمدللہ بھائی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. بس نماز پڑھ کر آیا تھا تو ادھر ہی بیٹھ گیا، معاذ نے نظریں چراتے ہوئے کہا. نماز کا نام سن کر شہریار کو شرمندگی ہوئی. پتہ نہیں کیوں ہم اپنی خوشی کے موقع پر سب سے پہلے اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں
اور پھر امید کرتے کہ ہمارا رب ہماری خوشیاں سلامت رکھے۔ آج اس نے شادی کے کاموں کی وجہ سے ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ اچھا چلیں اب چلتے ہیں اندر، شہریار نے شرمندگی چھپاتے ہوئے معاذ کا بازو کھینچتے ہوئے کہا۔ نہیں شہریار، میں اندر نہیں جا سکتا۔ کیوں معاذ؟ شہریار حیران ہوا۔ بھائی بس آپ کو تو پتہ ہے نا کہ میوزک اسلام میں حرام ہے، اوپر سے پھر یہ شادیوں کا کمبائن سسٹم، جو ان جوان لڑکے لڑکیاں وہ بھی اکٹھے، ان کے لباس، نظروں، کانوں کی حفاظت بہت مشکل ہے۔ ایسے ماحول میں پھر ان چیزوں کا ڈائریکٹ اثر روح پر پڑتا ہے، ایمان پر پڑتا ہے، نماز خشوع سے خالی ہو جاتی ہے۔ مجھے اپنا ایمان بہت عزیز ہے، اس لیے میں ان سب سے بہت دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ معاذ نے اداسی بھرے لہجے سے کہا کہ جیسے اسے افسوس تھا اس نوجوان نسل کی اس غفلت بھری زندگی پر۔ بے حیائی کے اس دور میں یوسف علیہ السلام کی اسی روش اختیار کرنے والے بازی جیت جاتے ہیں، خواہ ایمان کی ہو، دلوں کی ہو یا جنتوں کی ہو۔ اوہو، میں بہت معذرت چاہتا ہوں معاذ، شہریار نے شرمندگی سے نگاہیں جھکا لیں۔ ارے آپ کیوں معذرت کریں شہریار بھائی، کوئی بات نہیں، اچھے برے کا علم تو سب کو ہے نا، بس شیطان نے انہیں نفسانی خواہشات میں مبتلا کر رکھا ہے، انہیں غفلت سے جگانے کی ضرورت ہے۔ تمہیں پتہ ہے جب میں پاکستان کے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں نا، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اللہ نے ان میں بہت پوٹینشل، بہت خیر رکھی ہے۔ دیکھو جو انسان کسی دوسرے انسان یعنی نامحرم کی محبت میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، حتیٰ کہ جان دینے کی حد تک جا سکتا ہے، مال کی محبت میں خود کو دن رات تھکا سکتا ہے، اولاد کی محبت میں راتیں جاگ سکتا ہے۔ سوچو اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، جنت کو پانے کا شوق لگ جائے، جہنم سے بچنے کا خوف لگ جائے، تو کیوں نہ وہ اپنی زندگی اپنے رب کے نام کرے گا۔ وہ اس کی محبت میں خود کو تھکانے، راتوں کو جگانے، حتیٰ کہ جان دینے تک کو تیار ہو جائے گا۔ بس ان کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے۔ مگر معاذ، کیا دوسرے ہی لوگ ان کو پکڑ پکڑ کر جھنجھوڑیں گے؟ ہاں، دوسروں کو گہری نیند سے جگانے کے لیے پہلے تو انہی کو ہی کوشش کرنی پڑتی ہے نا، جو خود جاگ رہے ہوں، اور جو جاگنا نہ چاہے بار بار جگانے پر۔ شہریار نے افسردہ لہجے میں پوچھا۔ پھر ہمیں بھی اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے، البتہ ہدایت کا معاملہ تو واقعی دو طرفہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنا پیغام پہنچایا تھا، جنہوں نے جاگنا پسند کیا انہوں نے غفلت کی زندگیاں چھوڑ دیں، اپنے آپ کو اللہ کی راہوں میں وقف کر دیا، اپنے جسم اس کی رضا پانے میں گھلا دیے۔ مگر جنہوں نے جاگنے کو پسند نہ کیا، غفلت اور نفس پرستی کی زندگی میں رہنا چاہا، انہیں انبیاء کے پیغام، معجزوں، کتابوں تک نے فائدہ نہ دیا۔ کفار مکہ کی مثال سامنے ہے، یعنی قصوروار تو پھر انسان ہی ٹھہرا۔ بالکل وہی ٹھہرا۔ اللہ ہر ایک کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں کسی نہ کسی ذریعے سے۔ اب انسان کی چوائس کا امتحان ہوتا ہے وہ کیا چوز کرتا ہے، دنیا اور اس کی فانی زندگی یا دین اور آخرت کی کامیابی۔ شہریار کے پاس مزید کوئی جواب نہیں تھا، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں آتا ہوں۔ معاذ نے شہریار کے پیچھے کسی کو ہاتھ بلند کر کے اشارے سے کہا۔ شہریار نے اس کے اشارے کے تعاقب میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے وہی برقع پہنی خاتون معاذ کے ساتھ متوجہ تھیں۔ یہ آپ کے ساتھ ہیں؟ شہریار نے فوراً معاذ کی طرف مڑتے ہوئے پوچھا۔ جی جناب، آپ بھول گئے، آپ نے مجھے فیملی کے ساتھ انوائٹ کیا تھا، معاذ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او ہاں، مجھے واقعی یاد نہیں رہا۔ جی وہ میری والدہ اور بہن ہیں۔ پھر وہ باہر کیوں ہیں؟ اندر امی اور سسٹر سے مل لیتی۔ شہریار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ شہریار، جس ریزن سے میں باہر ہوں وہ بھی انہی وجوہات پر باہر بیٹھی ہیں۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے معاذ، تم خوش قسمت ہو کہ تمہاری فیملی دین پر عمل پیرا ہے۔ کاش میں بھی اپنی فیملی کو اس طرف لا سکتا تو آج یہ سب اندر نہ ہو رہا ہوتا۔ میرے باہر آنے کی وجہ بھی یہی سب فحاشی تھی، شہریار نے روحان سے لہجے میں کہا۔ شرمندگی کا ایک آنسو گر کر نیچے گھاس پر چھپ گیا۔ پیچھے ہال میں چیخوں، کہکہوں اور تالیوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ معاذ نے آگے بڑھ کر شہریار کو گلے سے لگایا۔ دل اللہ کے ہاتھوں میں ہے، جو ان کو بدل سکتا ہے، اسی سے مدد مانگو۔ شہریار معاذ کے گلے لگے، بس سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ ندی کے کنارے سبز گھاس پر بیٹھی پانی میں نیلے آسمان اور اس میں تیرتی سفید روئی کے گالوں جیسے بادلوں کا عکس دیکھ کر بہت محظوظ ہو رہی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے انگلیوں کو ندی کے پانی میں ڈال کر ہلاتی، جس سے پانی پر ارتعاش پیدا ہوتا تھا۔ آسمان کا بنا وہ خوبصورت سا عکس ہل جاتا۔ وہ کمزور ہو گئی تھی، اس کا وزن بہت گر چکا تھا، رنگ پیلا پڑ چکا تھا، مگر مسکراہٹ ویسی ہی گہری تھی۔ ارد گرد بنے سیاہ حلقوں میں موجود آنکھوں کی چمک اب بڑھ چکی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کی دل کے گہرے رازوں کی عیاں لگتی تھی، مگر ہر ایک کے پاس ایسی نگاہ نہ تھی کہ ان رازوں کو حقیقت پا سکے۔ سیاہ بائے میں ملبوس، چہرے پر نقاب ڈالے وہ اس باغ میں اکیلی بیٹھی تھی۔ پیچھے بہت دور اس کے والدین بینچ پر بیٹھے اداس لہجے میں اس کو پیچھے سے دیکھ کر باتیں کر رہے تھے، مگر وہ اتنے دور تھے کہ فاطمہ کو ان کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن تھی، معصوم سی گڑیا پانی سے کھیلنے میں مگن۔ میں نے سنا تھا
کہ جب محبت ہوتی ہے تو ہر خوبصورت چیز کو دیکھ کر محبوب کی یاد آتی ہے، اس کی یاد میں لب خود ہی مسکراتے ہیں۔ واقعی ایسا ہوتا ہے، مجھے بھی ہو گئی ہے اللہ اب کائنات کی ہر چیز دیکھ کر مجھے آپ یاد آتے ہیں۔ آپ کی یاد میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دیتی ہے۔ 4 سو پہلے اس وسیع نیلا آسمان کو دیکھ کر، آنکھوں کو بھاتی ہری گھاس کو دیکھ کر، ندی کے اس ٹھنڈے اور نیلے پانی کو دیکھ کر، آس پاس بکھرے ان رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ کر، ٹھنڈی گدگداتی ہوائیں، مجھے یہ سب آپ کی یاد دلاتے ہیں۔ اللہ، ہاں اللہ، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ گہری ہوتی دلکش مسکراہٹ اور چمکتی آنکھوں سے اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب سے سرگوشی کی۔ کیسے اس سے شادی کر سکتی ہوں امی؟ آپ نے دیکھا نہیں تھا اس کی بہن کی شادی کیسے ہوئی تھی؟ وہ دیندار ہوتا تو اپنے گھر میں سب بے حیائی نہ ہونے دیتا۔ اینی، تم نے کسی کے دل میں جھانک کر دیکھا ہے؟ اگر تمہارا بھائی اس رشتے کے حق میں ہے تو تمہیں بھروسہ ہونا چاہیے اپنے بھائی کی پسند پر۔ نائلہ کی شادی کے 3 ماہ بعد شہریار کی والدہ نے شہریار کے مجبور کرنے پر معاذ کے گھر آ کر قرۃ العین کا رشتہ مانگا تھا۔ ان دونوں ماں بیٹی نے شہریار کو نائلہ کی شادی پر دور سے دیکھا تو تھا، مگر مکمل طور پر جانتی نہ تھی۔ قرۃ العین اچانک سے اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھی۔ اس نے تو نیک اور عالم شوہر کے لیے دعائیں کی تھیں جو اس کے دین میں اس کو آگے بڑھاتا، اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے راستے پر چلتا، مگر یہ… مجھے بھائی پر بھروسہ ہے امی، مگر اس انسان کے دین پر نہیں۔ تم ججمنٹل ہو رہی ہو اینی، پیچھے کھڑے معاذ نے کہا۔ غالباً کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس نے اینی کی ساری باتیں سن لی تھی۔ تم کیسے کسی کی پارسائی کو جج کر سکتی ہو؟ اگر وہ ایک موقع پر دین کی کسی حکم پر عمل کرنے میں ناکام ہو گیا تو اس کا کیا مطلب ہے وہ ایمان والا نہیں رہا؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا بھیا، جو بھی مطلب تھا۔ مجھے آدھا سال ہو گیا اس کے ساتھ وقت گزارے، وہ میرے ساتھ مل کر قرآن سیکھتا ہے، وہ فرائض کا پابند ہے، وہ اپنی ذات پر مکمل طور پر دین نافذ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اس نے بری صحبت، فلمیں، گانے، سگریٹ، حرام کمائی، ہر چیز چھوڑ دی ہے۔ اسے پردے دار اور دیندار بیوی چاہیے۔ کیا یہ اس کی دین سے محبت نہیں ہے؟ قرۃ العین نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اسے اپنے کہے پر افسوس ہوا۔ کسی کو مکمل جانے بغیر اس کی ذات کا ایک پہلو دیکھ کر، اس کی ایک خامی دیکھ کر وہ کیوں ایسے رائے قائم کر گئی تھی؟ اور رائے کے بعد ایسے الفاظ زبان پر… سوری بھیا، اٹس اوکے، اپنے کہے پر استغفار کرو، اور ہاں، استخارہ کرنا۔ امی آپ بھی استخارہ کیجیے گا، میں بھی کر چکا ہوں اور الحمدللہ میں مطمئن ہوں۔ بہت سنجیدگی سے یہ بات کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ قرۃ العین اور اس کی امی ایک دوسرے کو شرمندگی سے دیکھنے لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس نے مسکرا کر جھکتے ہوئے اپنے والدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، کب آیا میرا بیٹا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ ریان صاحب نے فاطمہ کو دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے کہا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ مسز ریان بھی پاس بیٹھی اسے اداس مسکراہٹ سے دیکھ رہی تھی۔ جی بابا، بس ابھی آئی ہوں، آپ لوگوں کو شاید ڈسٹرب کر دیا۔ آپ بھی کہتے ہوں گے کہ ہمیں اتنی خوبصورت جگہ پر بھی سکون سے ایک دوسرے کے ساتھ وقت نہیں گزارنے دیتی یہ لڑکی۔ فاطمہ نے شرارتی سی ہنستے ہوئے اپنا نقاب نیچے کرتے ہوئے کہا۔ اس کے ماما بابا دونوں نے بلند آواز میں کہکا لگایا، مگر اس باغ کے ہر شجر، ہر پرندے نے ان کے کہکے میں اداسی کو محسوس کیا تھا۔ کچھ تھا ان کے کہکوں میں جو ان کے ٹوٹے دلوں کی غمازی کر رہا تھا۔ ہنستے ہنستے ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ ہم دونوں کا سکون تو تم ہو بیٹا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ریان صاحب نے فاطمہ کے سر کو چومتے ہوئے سینے سے لگایا۔ میرے اللہ آپ کو صحت اور ایمان والی زندگی دیں، آپ دونوں کو جنت میں بھی ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں۔ فاطمہ نے اپنے باپ کے گلے لگے ہوئے ہی مسز ریان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آپ کو بھی۔ مسز ریان بس اتنا ہی کہہ پائیں اور اسے نظریں پھیر کر آسمان کی طرف دیکھنے لگیں۔ شاید وہ آنکھوں میں تیرتا درد اپنی بیٹی سے چھپانا چاہتی تھی، یا شاید وہ اس کی دی ہوئی زندگی کی دعا واپس اسی کو دے کر آسمان والے کی طرف سے قبولیت پانے کی منتظر تھی۔ بابا، ہاسپٹل جانے کا ٹائم ہو گیا، چلیں؟ فاطمہ نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اپنے والدین سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ جی میری جان۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ اس کا ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ جائے نماز پر ایسے بیٹھی تھی جیسے کوئی زنجیروں میں جکڑا غلام دو زانوں ہو کر بالکل بے بس ہوتا ہے۔ یہ تہجد کا وقت تھا۔ قرۃ العین اسے ساری رات اسی پہر کے انتظار میں کروٹیں بدلتے گزار دی تھی جب اس کے رب نے آسمان دنیا پر آنا تھا۔ یا اللہ، اے میرے خالق، اے میرے مالک، میں تیری کمزور بندی، تیرے در کی محتاج ہوں، جس کے پاس تیرے سوا کوئی سہارا نہیں، جسے تیرے سوا کوئی سمجھتا نہیں، جسے تیرے سوا کوئی نہیں تھام سکتا۔ اے میرے خالق، میں تیری ادنا سی مخلوق، تیرے اتنے بڑے کائنات کے نظام میں میری اوقات ہی کیا؟ سولر سسٹم کے ایک چھوٹے سے سیارے میں، ایک چھوٹے سے بر اعظم کے، ایک چھوٹے سے ملک کے، ایک چھوٹے سے شہر کی ایک چھوٹی سی گلی میں
بنے چھوٹے سے گھر کے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی تجھے پکارنے والی تیری ادنا اور حقیر سی بندی۔ اے وہ رب جو الودود ہے، اے وہ رب جو العلیم ہے، اے وہ رب جو اللطیف ہے، آپ سے میرا درد چھپا ہوا نہیں ہے، میں کس کے پاس جاؤں اللہ؟ آپ کی ذات کے سوا اور کون ہے جو میری دعا سن سکے؟ آپ کے سوا کون ہے جو میری مشکل حل کر سکے؟ میں نے آپ کے سوا کسی کو نہیں پایا اللہ۔ اے میرے پروردگار، اس کی آواز، سسکتی آواز، کمرے کی ہر چیز سے عاجزی جھلکتی جا رہی تھی۔ مجھے تھام لینا، مجھے بتائیں نا، پلیز مجھے جواب دینا، مجھے سمجھا دیں۔ آپ نے مجھے کبھی خیر سے محروم نہیں کیا اللہ۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ نے میرے حق میں کوئی فیصلہ کیا ہے تو یہ میرے حق میں بہتر ہوگا۔ پھر اللہ جی، اوہ میرے مالک، کیوں اس غلام کا دل تھم نہیں رہا؟ آپ اسے تھام لے اللہ، پلیز۔ روتے ہوئے اس کا جسم کانپ رہا تھا، وہ دونوں ہاتھ چہروں میں چھپائے سسک رہی تھی، بلک رہی تھی۔ اس نے تہجد کے نوافل کے بعد استخارے کے 2 نفل پڑھے تھے۔ اسے شہریار کے رشتے کے حوالے سے اللہ سے خیر طلب کرنی تھی۔ اس کا دل بے چین تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ عام لڑکیوں کی طرح نہیں تھی جو شادی کو صرف انجوائمنٹ، رومانس اور فینٹیسی کی چیز سمجھتی۔ اس کے لیے شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ زندگی کا ایک بہت بڑا فیز تھا جس پر اس کے ایمان کی تکمیل اور اس کی آخرت کا انحصار تھا۔ بلا شبہ صحبت اثر رکھتی ہے، اور زوج کی صحبت تو بہت زیادہ۔ اس کی نسل کے دین کا انحصار اس کے زوج پر تھا۔ اسے تو نسلوں کو اسلام کی سربلندی کی راہ میں لگانا تھا، اس لیے اس کا فکر مند ہونا بجا تھا۔ اس نے آنسو صاف کر کے دوبارہ ہاتھ اٹھائے۔ اسے یقین تھا استخارے پر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو آدمی اپنے معاملات میں استخارہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ وہ استخارے کی مسنون دعا پڑھنے لگی۔ اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم فإنک تقدیر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبتی وامری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي خَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیر اور بھلائی طلب کرتی ہوں، اور آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر میں اچھائی پر قدرت طلب کرتی ہوں، اور میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتی ہوں۔ بے شک آپ قدرت رکھتے ہیں اور مجھ میں قوت نہیں، اور آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتی، اور آپ غیب کو جاننے والے ہیں۔ اے اللہ، اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام یا شخص میرے لیے بہتر ہے، میرے دین کے اعتبار سے، میری معاش اور میرے انجام کار کے اعتبار سے، تو اسے میرے لیے مقدر کر دے، اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر اس میں میرے لیے برکت ڈال دے۔ اور اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام یا یہ شخص میرے لیے برا ہے، میرے دین کے لیے، میری زندگی اور میرے انجام کار کے لیے، تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے لیے بھلائی مقدر کر دے جہاں کہیں بھی وہ ہو، اور پھر مجھے اس سے مطمئن کر دے۔ وہ دعا مانگتی جا رہی تھی، آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ اسے اس دعا پر یقین تھا، بہت زیادہ یقین۔ اسے پتہ تھا اب اس کا رب اسے بھلائی سے ہی نوازے گا۔ اللہ مجھ پر رحم فرمائے، میرے لیے میری بھلائی کے راستے کھول دیں۔ میں نے اپنے زوج کی شکل میں ہمیشہ آپ سے آپ کا محبوب بندہ مانگا ہے، وہ بندہ جو مجھ سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والا ہو، وہ جو آپ کو محبوب ہو، وہ جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت کے راستے پر چلائے، وہ جو میرے ایمان کا، میری روح کا ساتھی ہو، وہ جس کی صحبت مجھے آپ کی محبت میں شدید کر دے، وہ جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ یا اللہ، آپ جانتے ہیں میں نے ہمیشہ آپ سے یہی مانگا۔ میں اس شخص شہریار کو نہیں جانتی، آپ جانتے۔ پلیز مجھ پر رحم فرمائے، میں محتاج ہوں اس خیر کی جو آپ میری طرف نازل فرمائیں۔ اللہ پلیز ارحمنی، یعنی مجھ پر رحم کرے۔ اس نے روتے ہوئے درود شریف پڑھ کر دعا مکمل کی۔ دل اب قدرے پرسکون ہو چکا تھا، اسے ایسے لگا کوئی بوجھ تھا جو دل سے اتر گیا۔ سوجی آنکھوں کے ساتھ اٹھ کر اس نے اپنے کمرے کی لائٹ آن کی اور قرآن اٹھا کر پڑھنے کے لیے جائے نماز پر ہی بیٹھ گئی۔ یہ اس کا معمول تھا، وہ فجر کے اذانیں ہونے تک تلاوت کیا کرتی تھی۔ اس نے اپنا کل کا چھوڑا ہوا سبق کھول کر آگے پڑھا۔
جیسے ہی صفحہ کھلا تو سامنے موجود آیت پڑھ کر اس کے ہاتھ وہیں رک گئے، دھڑکن تیز ہو گئی، وہ آنسو جو ابھی چند لمحے پہلے تھمے ہی تھے پھر کسی سیلاب کی طرح رواں ہو گئے۔ ترجمہ: جو شخص نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، لیکن مومن ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ سورۃ النحل آیت 97۔ اوہ میرے پیارے اللہ، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ قرآن سینے سے لگائے سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ عرش والے نے ہمیشہ کی طرح آج بھی اسے تھام لیا تھا، اس کی پکار کو سن لیا تھا، اسے جواب دے دیا تھا۔ وہ انہیں سوجی ہوئی گیلی سرخ آنکھوں کے ساتھ بار بار اس آیت کو دیکھتی، اس پر پیار سے ہاتھ پھیرتی اور روتی جاتی۔ اس کے بعد اس نے کئی صفحے پلٹ دیے۔ آگے سورۃ نور کھلی تھی، اس کی فیوریٹ سورت۔ آیت کا آدھا حصہ ہائی لائٹ تھا جس پر اس کی نگاہ جا کر ٹک گئی، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ سورۃ النور آیت 26۔ اللہ، میں نے آپ کے لیے خود کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کی، اپنی عزت کی حفاظت کی۔ یونیورسٹی کے ماحول میں آپ جانتے ہیں نا کتنا مشکل تھا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، اس بے حیائی کے ماحول میں خود کو صرف آپ کی خاطر پردے میں لپیٹ کر رکھنا۔ مجھے یقین ہے آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ اس نے روتے ہوئے سرگوشی کی، گویا اس کا رب اس کے سامنے ہی محبت سے اسے دیکھ رہا ہو۔ کانپتے ہاتھوں سے مزید آگے صفحات پلٹائے۔ اور غالب نہایت رحم والے پر بھروسہ رکھو جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور سجدہ کرنے والوں میں تمہارے پھرنے کو بھی۔ یقیناً وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورۃ الشعراء آیت 2:17-20۔ وہ ہمیشہ کی طرح شاک تھی، مگر قدرت پرسکون۔ آنسو سکون سے بہہ تو رہے تھے مگر دل ٹھہر چکا تھا۔ وہ جواب پا چکی تھی، اس کے لیے اس کے رب نے پاکیزہ زندگی اور پاکیزہ انسان کا انتخاب کیا تھا۔ اسے بس توکل کرنا تھا اپنے رب پر۔ بے شک اس سننے والے کی طرف اس کی دعا سن لی گئی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے سجدہ شکر میں گر گئی۔ بے شک یہ اللہ کی طرف سے جواب ملنا اس پر بہت بڑا انعام تھا۔ وہ ہاسپٹل بیڈ پر لیٹی اپنی ماں کو پیار سے دیکھ رہی تھی جو اس کے ساتھ بیٹھی اسے دباتے دباتے اسی کے بازو پر سر رکھ کر سو گئی تھی۔ فاطمہ کے دوسرے بازو پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اس کے بابا اس کے لیے کینٹین سے فریش جوس لینے گئے تھے۔ یکایک اس نے مسز ریان سے نگاہیں پھیر کر ہاسپٹل روم کی چھت پر گاڑ لی۔ شکر گزاری کے آنسو چہرے کے اطراف سے چھلکتے ہوئے اس کے کانوں تک چلے گئے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کے شکر کے ساتھ قرۃ العین کو دعائیں دینے لگی۔ 6 ماہ پرانی یادوں کے مناظر اس کے ذہن کے پردوں پر چھانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 جملے جو زبان پر بہت ہلکے لیکن ترازو پر یعنی آخرت میں بہت بھاری ہیں اور اللہ رحمان کے یہاں پسندیدہ ہیں، وہ یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ موبائل کی گھنٹی کافی دیر سے بج رہی تھی۔ قرۃ العین ہاتھ دھوتے ہوئے کچن سے بھاگتے ہوئے تسبیح پڑھتے ہوئے آئی اور بیڈ پر پڑا موبائل فوراً سے اٹھایا۔ السلام علیکم، یہ فاطمہ کا فون تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ آواز بہت بھاری لگ رہی ہے۔ ہاں بس قرۃ العین میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ ابھی؟ ہاں ابھی، ہاں میں گھر ہوں، آ جاؤ۔ اوکے۔ سلام کرتے ہوئے فاطمہ نے موبائل بند کر دیا۔ قرۃ العین سوچوں میں گم، اللہ خیر رکھنا کہتے ہوئے موبائل رکھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ 2 گھنٹے بعد فاطمہ قرۃ العین کے سامنے اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ یہ دوپہر 4 بجے کا وقت تھا۔ قرۃ العین کی والدہ کیلولا یعنی دوپہر کا آرام کر رہی تھی، اس لیے انہیں فاطمہ کی آمد کی خبر نہ ہوئی۔ خلاف معمول آج فاطمہ اپنے آپ کو مکمل کور کر کے عبایا نقاب میں آئی تھی۔ قرۃ العین کو بہت خوشی ہوئی تھی جس کا اظہار وہ بار بار فاطمہ کو گلے لگا کر رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا فاطمہ، میری دوست جنت کی راہوں میں اتنا تیزی سے آگے نکلنے لگی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تمہیں بہت 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 استقامت دے۔ اس نے پھر سے فاطمہ کو پرجوش طریقے سے گلے لگاتے ہوئے کہا، قرۃ کیا دین پر چلنا، اس جنت کی راہ پر چلنا کوئی جرم ہے کہ اپنے ہی دشمن بن جائے؟ فاطمہ نے آنکھوں میں نمی لیے پھر کسی مسکراہٹ سے اس سے جدا ہوتے ہوئے بغیر ہی پوچھا، نہیں فاطمہ ایسا تو بالکل نہیں ہے، مجھے پوری بات بتاؤ، آخر ہوا کیا ہے؟ اس نے حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے اس سے جدا ہوتے ہوئے پوچھا۔ قرۃ میرا دل بہت تنگ ہونے لگ گیا، میرے اپنے ہی گھر والے مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ کیوں اس پردے کو ہمارا معاشرہ اتنا برا سمجھتا ہے؟ کیا یہ حکم اللہ کی طرف سے قرآن میں نہیں ہے؟
وہ کہتے کہتے رو پڑی تھی۔ قرۃ العین نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا۔ ماما، حیدر بھائی کے لیے لڑکی دیکھنے جا رہی تھی، میں اکلوتی بہن ہوں اور وہ مجھے ملوائے بغیر ہی بات پکی کرائیں۔ تمہیں کیوں نہیں لے کر گئے؟ میرے پردے کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ قرۃ العین نے ماتھے پر بل لاتے ہوئے پوچھا۔ میں ابایا میں جانا چاہ رہی تھی ان کے ساتھ، کیونکہ مجھے پتا تھا وہاں مکس گیدرنگ ہوگی۔ میں خوشی خوشی ان کے ساتھ جانے کے لیے کمرے سے نکلی تھی، مگر مجھے ابایا میں دیکھ کر سیف بھائی نے اتنے غصے سے ڈانٹا۔ ماما نے حیدر بھائی کو فون کر دیا۔ بھائی نے بھی اتنے غصے سے کہا کہ اسے مت لے کر جائیں، ورنہ اس کی وجہ سے بنی بنائی بات بگڑ جائے گی۔ قرۃ العین، کیا میں منحوس ہوں؟ وہ سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ قرۃ العین خاموشی سے سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فاطمہ اپنے اندر کی بھڑاس نکالنا چاہتی ہے، اس لیے اسے بولنے دیا۔ ماما نے جاتے ہوئے مجھے غصے سے روم میں دھکا دیا اور دروازے کو باہر سے لاک کر دیا۔ میں ساری رات اکیلی روتی رہی۔ قرۃ کچھ کھائے پیے بغیر وہ سب سرونٹس کو منع کر کر گئی تھی کہ کوئی اس منحوس کے کمرے کا دروازہ نہیں کھولے گا۔ کوئی بھی نہیں آیا قرۃ، کوئی بھی نہیں۔ کل کی رات میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس نے شدت سے روتے ہوئے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ فاطمہ میری جان، ایسے مت رو۔ کیا تم نے اللہ سے جواب مانگا؟ اس نے ایسے ہی چہرہ ہاتھوں میں چھپائے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تو وقت تھا اس کے پاس جانے کا، قرۃ نے اداسی سے کہا۔ کیا وہ نہیں جانتے قرۃ کہ میں کس کرب سے گزر رہی ہوں؟ میں تو ان کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، پھر کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ انہیں تو میرے راستے آسان کرنے چاہیے۔ اس نے چہرے سے ہاتھوں کو پیچھے کر کے معصومانہ انداز میں پوچھا، جیسے وہ بہت ٹوٹ چکی ہو۔ فاطمہ، یہ تو اس راستے کی سنت ہے، اس پر جو بھی چلتا ہے اسے بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ یہ جنت اتنی سستی تھوڑی ہے نا، اندر باہر ہر طرف سے مخالفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھو نا، ہم پہ تو ایسی سخت آزمائشیں بھی نہیں آئی جیسے صحابہ اکرام پر آئی۔ تم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ پڑھا ہے نا، کیسے انہیں تپتے صحرا میں لٹا دیا جاتا تھا، ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا، کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا، چربی گھل جاتی تھی ان کی، صرف توحید پر ایمان لانے کی وجہ سے، مگر وہ پھر بھی احد 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 کہتے تھے۔ وہ ایسے تو نہیں روئے تھے، وہ تو ایسے نہیں پوچھتے تھے کہ جنت کی راہوں پر چلنا جرم ہے، جو مجھے اتنی بڑی بڑی سزائیں مل رہی ہیں۔ مگر قرۃ، وہ صحابہ تھے، میں ایک عام سی بندی ہوں، کمزور سی، میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں اتنی مخالفت؟ اس نے بے بسی سے کہا۔ اللہ فرماتا ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے، ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ سورۃ العنکبوت آیت 2۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں فاطمہ، جن سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی نا۔ اگر ہم نے ارادہ کیا اس جنت کو پانے کا، اس رب کی رضا کو پانے کا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے راستوں میں پھول بچھائے جائیں، محبتیں نچھاور کی جائیں؟ ہاں، ایک وقت آتا ہے جب یہ سب ہوتا ہے، مگر پہلے مکہ کی مشکلیں برداشت کرنی پڑتی ہے، دکھانا پڑتا ہے اللہ کو کہ ہاں، ہم نے جو دعویٰ کیا ہے ہم اس میں سچے ہونا چاہتے ہیں، اس پر پورا اترنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ پھر جب ہم مضبوطی سے اس راستے پر ڈٹ جاتے ہیں، حق کی گواہی دینے لگتے ہیں، تو پھر دور آتا ہے ہجرت مدینہ والا، جب نفرتوں کے بجائے محبتیں ملتی ہیں۔ پھر یہی لوگ جو راہوں میں کانٹے بچھاتے ہیں، یہی ساتھی بن جاتے ہیں، دین میں چلنے والے ساتھی۔ سنو، تم بازار سے حقیر سا جوتا خریدتے وقت بھی اس کو الٹا پلٹا کر دیکھتے ہو، اس کا سول تمہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنا پائیدار، سول سے اسے چیک کرتی ہو نا کہ یہ کتنا عرصہ چلے گا۔ تو کیا تمہارا رب تمہیں نہ چیک کرے کہ تم اس کے لیے کس حد تک جا سکتی ہو؟ تم میں اس کی رضا پانے کی تڑپ کتنی سچی ہے کہ تم اس کی خاطر سب کچھ برداشت کرتی جاؤ، یعنی صبر؟ اس نے نم آنکھوں سے پوچھا، جیسے اسے جواب مل گیا۔ قرۃ العین کی باتوں سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہاں، صبر، یہی تو مطلوب ہے۔ یہ رونا، اداس ہونا فطری ہے، مگر اللہ کی رضا میں راضی رہنا، کھلے دل سے اس کے ہر فیصلے کو قبول کرنا، دراصل آزمائش ہے۔ اللہ کہتے ہیں، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سورۃ الفرقان آیت 20۔ الصابرون، سوال ہے یہ اللہ کا، کیا تم صبر کرو گی؟ فاطمہ نے یکایک اس بات میں سر ہلایا۔ قرۃ العین نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس رب نے کہا کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، کون تمہاری مخالفت کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کتنی کر رہا ہے، اور جواب میں تم کیا کر رہے ہو۔ تم بس اپنا دیکھو کہ وہ تم سے کیا چاہ رہا ہے۔ فاطمہ، وہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ تم آزمائش کی کن لمحوں میں جا کر کس درجے کا صبر کرتی ہو۔ اور وہ جو میری مخالفت کر رہے ہیں، وہ تمہاری مخالفت نہیں کر رہے فاطمہ، وہ تمہارے دین پر چلنے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور کیوں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں دین کو ویلیو نہیں دی جاتی،
اس کا ایک غلط فہمیوں پر مبنی برا امیج بنا دیا گیا ہے، اس لیے وہ انجانے خوف و خدشات کا شکار ہو کر مخالفت کرنے لگتے ہیں۔ ہاں جو بھی ہے مگر وہ مسلمان تو ہے نا؟ ہاں بالکل مسلمان ہے مگر وہ لا علم ہے فاطمہ۔ انسان ہمیشہ اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جس کے متعلق یا تو وہ علم نہ رکھتا ہو یا اس سے حسد کرتا ہو۔ جس دن انہیں علم ہو گیا نا کہ یہ راہ کوئی عام راہ نہیں ہے، یہ دین پر چلنا کتنی سعادت کی بات ہے، تو وہ تمہارے ساتھی بن جائیں گے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں آخر کیسے پتہ چلے گا؟ تم بتاؤ گی انہیں؟ میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ وہ تو میری بات تک سننے کو تیار نہیں۔ اس نے اداس لہجے میں کہا۔ سنیں گے، ضرور سنیں گے انشاءاللہ، مگر تمہیں صبر کرنا ہوگا، ڈھیروں سارا صبر۔ صبر جمیل؟ صبر جمیل؟ ہاں صبر جمیل۔ قرۃ العین کی نظریں کھڑکی سے باہر کہیں دور ٹکی ہوئی تھی، وہ جیسے کسی گہری سوچ میں کسی خاص احساس کے زیر اثر کہے جا رہی تھی۔ ایسا صبر کہ تمہیں مخالفین کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس بات نے تمہیں کتنا ہرٹ کیا ہے۔ ایسا صبر کہ وہ تمہیں ڈانٹے، مارے، گالیاں دے، مگر تم جب اس سب کے بعد ان سے ملو مسکرا کر ملو اور ایسے معاف کرو جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ صبر جمیل، وہ صبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو چھلک کر اس کے دوپٹے میں جا کر جذب ہو گئے۔ فاطمہ ہمتن گوش اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر یہ سب تمہارے ہو جائیں گے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آ کر معافی مانگ لی تھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ان کے دلی ساتھی بن گئے تھے۔ سب بدل جائیں گے، بس کچھ وقت دو۔ اسے اپنی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کتنا وقت؟ یہ تو تمہارے صبر پر منحصر ہے، ہو سکتا ہے 1 ہفتہ، 1 ماہ، 1 سال یا پھر 10 سال، یہ تو اللہ جانتے ہیں۔ میں اتنا صبر کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ بھی صبر جمیل؟ کر سکتی ہو، بالکل کر سکتی ہو۔ اگر تم یہ سب حالات برداشت نہ کر سکتی تو اللہ کبھی تمہیں اس سب سے نہ گزارتے۔ کیا تم نے وہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے؟ فاطمہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو سنو، تم ان کی برائی کے جواب میں اچھائی کرتی جاؤ اور یقین رکھو وہ وقت آئے گا انشاءاللہ جب یہ سب تمہارے دین کے ساتھی ہوں گے، ایمان کے ساتھی اور بالآخر جنت کے ساتھی۔ اللہ فرماتا ہے اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی، تو تم برائی کو بھلائی سے دور کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست۔ اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور اسے سوائے بڑے خوش نصیب لوگوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ سورۃ حامیم سجدہ، آیت 35 تا 34۔ تم صبر کی انتہا کر دینا، وہ کرم کی انتہا کر دے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اتنے میں عصر کی اذانوں کی آواز آنے لگی۔ چلو آؤ مل کر نماز پڑھتے ہیں۔ قرۃ العین نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اس کی باتوں نے فاطمہ میں گویا ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ اس کا سارا غم اب اس کی موٹیویشن میں بدل گیا تھا۔ اسے صبر کرنا تھا، اور صبر بھی صبر جمیل۔ کیا ہوا بیٹا؟ جی، اس نے ہڑبڑاتے ہوئے پوچھا۔ فاطمہ تم رو رہی ہو یا مسکرا رہی ہو؟ مسز ریان پریشانی کے عالم میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اوہ الحمدللہ، اس نے اپنے ہاتھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے بھرپور طریقے سے مسکراتے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ اسے یاد آیا کہ وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی تھی۔ فاطمہ آج کچن میں سغرا اور اس کی بیٹی کے ساتھ شام سے ڈنر کی تیاری میں مصروف تھی۔ مختلف قسم کی ڈشز، ڈیزرٹس، ڈرنکس، مٹھائی وغیرہ وغیرہ ہر چیز اس نے اپنی نگرانی میں بنوائی تھی۔ آج حیدر کے سسرال والے رسم کے لیے آ رہے تھے۔ حیدر بہت خوش تھا۔ اسے اور ریان صاحب کو گھر آئے ہوئے 2 دن ہوئے تھے۔ گھر میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ مسز ریان سیف کے ساتھ مل کر گھر کو ڈیکور کروانے میں مصروف تھیں۔ پھول یہاں لگاؤ، پردے ایسے سیٹ کرو، لائٹس یہاں ایسے سیٹ کرو۔ ان کی آواز پورے لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ وہ الیکٹریشین اور ڈیکوریٹس کو ہدایت دے رہی تھی۔ گرلز ایسے لگ رہا تھا جیسے آج ہی شادی ہونے لگی ہو۔ اس گھر کے بڑے بیٹی کی ہونے والی بیوی نے آنا تھا۔ سب کا خوش ہونا ایک لازمی امر تھا۔ البتہ فاطمہ کے ساتھ سب کا رویہ بہت تبدیل ہو چکا تھا۔ فاطمہ کا پردہ کرنا ان کے لیے ایک امتحان بن چکا تھا۔ وہ باہر تو خود کو مکمل عبائے میں ڈھانپ کر جاتی تھی، تب اسے کوئی نہیں روکتا تھا، مگر خاندان میں پردہ کرنا، اور وہ بھی حیدر کے سسرال والوں کے سامنے، اس چیز نے انہیں بہت پریشان کر رکھا تھا۔ پچھلی رات مسز ریان نے فاطمہ کو بہت سمجھایا کہ کل کسی بھی قسم کا کوئی ڈرامہ نہیں کرنا، مگر فاطمہ اسی بات پر اصرار کر رہی تھی کہ وہ سب کام کرے گی، ان سے ملے گی بھی، مگر ان کے مردوں کے سامنے پردے میں ہی جائے گی۔ فاطمہ پردہ دل کا ہوتا ہے، تم میں حیا ہے نا، یہ کافی ہے، باہر کر رہی ہو،
کرو، مگر اب یہ کیا تماشا کہ گھر میں آنے والے مہمانوں سے بھی چہرہ چھپاتی پھرو؟ ان کا لہجہ سخت تھا۔ ماما، دل میں حیا ہو تو ہی باہر جسم کو پردے میں ڈھانپنا چاہتا ہے، اللہ نہ کرے کہ کبھی دل پر پردہ پڑے، ورنہ تو انسان کی مت ماری جاتی ہے۔ اس نے گہری سوچوں میں گم ہوتے ہوئے کہا، میرا دماغ خراب مت کیا کرو فاطمہ، تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر میں پردہ نہیں کرتی تو کیا میرے دل میں حیا نہیں ہے؟ تم اپنی ماں کو بے حیا کہنا چاہتی ہو؟ انہوں نے جان بوجھ کر بات کو غلط رخ دے دیا تھا۔ بالکل بھی نہیں میری پیاری ماما، دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، آپ کسی سے پیار کا اظہار تب کرتی ہیں نا جب دل میں محبت کے جذبات ہوں۔ مسز ریان نے بھویں سکیڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ایسا ہی ہے نا، تو اگر دل میں حیا ہو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا اظہار نہ ہو۔ پردہ میرے اور آپ کے رب کا حکم ہے ماما۔ جب دنیا کی سب سے پاکیزہ خواتین صحابیات نے دنیا کے سب سے زیادہ پاکیزہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ کیا تھا صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، تو ہم جیسے گناہ گار کیسے دل کی پاکیزگی کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ان کے دل تو ہم سے زیادہ پاکیزہ تھے نا۔ اس نے ان کے بیزاری والے ایکسپریشنز کو بالکل اگنور کرتے ہوئے نرمی سے کہا، فاطمہ تم جانتی ہو کس دور کی بات کر رہی ہو؟ کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، اب وہ زمانہ جا چکا ہے، اسلام اتنا بھی سخت نہیں ہے۔ ماما بالکل جا چکا ہے وہ ٹائم، مگر آج کا ٹائم زیادہ پرفتن ہے۔ آج تو انسان کو خود کو بچا کر رکھنے کی، اپنی حفاظت کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ ہم تو خون کے رشتوں کے دلوں تک کو کہیں نہیں جان سکتے، کہاں یہ باہر کے لوگ۔ فاطمہ میرے ساتھ بحث مت کیا کرو، پتہ نہیں لوگ دین میں آ کر کیوں بحث کرنے لگتے ہیں۔ پتہ نہیں مجھ سے کون سی غلطی ہوئی کہ تمہیں اس پرانے زمانے کے مدرسے میں جانے کی اجازت دے دی، تم تو اپنے مینرز بھی بھولتی جا رہی ہو۔ ان کی بات سن کر فاطمہ چپ ہو کر رہ گئی، بڑے ضبط سے اپنے آنسوں پر کنٹرول کیا۔ صبر جمیل، ایسا صبر کہ مخالفوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ ان کی کسی بات نے تمہیں ہرٹ کیا ہے۔ قرۃ العین کی باتیں اس کے مائنڈ میں گونجنے لگی۔ اس نے مشکل سے مسکرانے کی کوشش کی، مگر آنکھوں نے اس مسکراہٹ کا ساتھ نہ دیا اور 2 قطرے بہہ نکلے، جنہیں اس نے منہ پھیر کر اپنی ماں سے چھپا لیا۔ بہرحال اب مزید مجھے کوئی بحث نہیں کرنی، میں اپنے بیٹے کی خوشیوں کو تمہاری نحوست سے خراب نہیں کرنا چاہتی۔ اگر کل کوئی ڈرامہ کیا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ غصے سے کہتے ہوئے وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ کچن میں کام کرواتے ہوئے وہ بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ آج کیا ہوگا۔ تمہاری ماما ٹھیک کہتی ہیں، گھر میں آنے والوں سے پردہ کرنا کتنا مشکل ہے، کب تک ایسے خود کو چھپاؤ گی؟ ابھی تو تمہاری اپنی بھی شادی ہونی ہے۔ اس کے اندر طرح طرح کے وسوسے اٹھ رہے تھے، شیطان مکمل زور لگا رہا تھا اندر سے بھی باہر سے بھی کہ کسی طرح وہ پردہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ میں کیا کروں؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ مسز ریان کی آواز آئی، چلو فاطمہ تم جا کر ریڈی ہو جاؤ، سغرا تم سب کچھ چیک کرو ایک بار، آج میرے بیٹے کی منگنی، کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، جیسے ہی گیسٹ آنے لگے تم ڈرنکس سرو کروانا شروع کر دینا۔ فاطمہ کچھ کہے بغیر کچن سے نکلی اور لانچ میں نظر دوڑاتے ہوئے سیدھا اپنے روم میں چلی گئی۔ سب کچھ فائنل ہو چکا تھا، سب اب ریڈی ہونے کے لیے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ فاطمہ مغرب کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھی ہی تھی، دل انتہائی مضطرب تھا، دھڑکن کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی، وہ الجھ چکی تھی کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اب تو آنسو بھی جیسے رک کر گلے کا پھندا بننے لگے تھے۔ اگر آج نہ کرو گی تو منگنی ہو جائے گی ایک بار، پھر کر لو گی، باہر پردہ کرتی تو ہو، کیا اتنا ہی کافی نہیں ہے ابھی؟ مجھے لگتا ہے آہستہ آہستہ کرنا چاہیے، اتنے لوگوں کا سامنا کرنا آسان تھوڑی ہے۔ ماما لوگوں نے مجھے نہیں چھوڑنا، اگر میں نے حیدر بھائی کے سسرال والوں کے سامنے پردہ کیا تو کیا میں ویسے ہی ان کے سامنے چلی جاؤں جیسے پہلے بے پردہ رہا کرتی تھی؟ پھر کیا فائدہ میرا قرآن پڑھنے کا اگر میں نے اللہ کا حکم جان کر بھی عمل نہ کیا، یا میں کمرے سے نکلوں ہی نہ؟ ہائے اللہ اکبر! وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ 1 گھنٹے بعد تقریب کا آغاز ہونے والا تھا۔ ہزاروں خیال اور وسوسے اس کے دماغ کو الجھائے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بتائے میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس نے بے بس ہوتے ہوئے کہا۔ جب بھی ٹوٹنے لگو، جب بھی دنیا سے تھک جاؤ، جب بھی اللہ کی یاد آئے، جب بھی کسی سوال کا جواب چاہیے ہو، اسے کھول کر پڑھ لینا۔ اسے قرت کی بات یاد آئی جو اس نے فاطمہ کو اپنا قرآن دیتے ہوئے کہی تھی۔ وہ تیزی سے جائے نماز سے اٹھی اور بھاگ کر الماری سے قرآن نکال کر کھولا۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسان کے ہر معاملے میں رہنمائی کرتی ہے۔ اس کے پہلے پیج پر فاطمہ نے اپنے ہاتھ سے لکھی لائن کو دہرایا۔ فاطمہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی اور درمیان سے کھول کر سورت کا نام دے کے بغیر تلاوت شروع کر دی۔ وہ اپنی سوچوں میں محو ابھی قرآن کے صفحات پلٹ ہی رہی تھی کہ مسز ریان کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ فاطمہ وہ گفٹس، ارے یہ کون سا وقت ہے قرآن پڑھنے کا؟ اسے قرآن کھولے دیکھ کر انہوں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر فوراً سے پوچھا۔ جی ماما،
बस दिल बेचैन हो रहा था बहुत, इसलिए। तुम और तुम्हारा दिल, बंद करो इसे, जब देखो एक ही काम है। जल्दी से रेडी होकर बाहर आओ, तुम्हारे ताया लोगों की फैमिली आ गई है, इंग्लैंड से इनका बेटा उकाशा भी आया है, वो बाहर वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ। जी। इसे अपनी आवाज अपने ही हलक में फंसती हुई महसूस हुई थी। मिसेज रियान दरवाजा बंद करके जा चुकी थी। या अल्लाह, आंसू टिप टिप बहकर कुरान के सफ़ात भिगोने लगे थे। मैं इनका कैसे सामना करूंगी अल्लाह। इसने रोते हुए कुरान के सफ़ात खोले और देखा। इसे यकीन था कि इसका रब इसे ज़रूर जवाब देगा। सामने ये आयत, मोमिनो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के पीछे ना चलो, वो तो तुम्हारा सरीह दुश्मन है। सूरतुल बकरा आयत 208 पढ़ी और बस। ये मिसेज रियान की बेटी है, इसे क्या हुआ? शायद चेहरे पर कुछ हुआ है जो छुपाए फिर रही है। ये ऐसे मासियों की तरह क्यों घूम रही है? भाई की रस्म है, बहनें तो बहुत खुशियां मनाती है, ये क्यों ऐसे छुपती फिर रही है? हॉल नुमा डेकोरेटेड लाउंज में हैदर से ज्यादा फातिमा को डिस्कस किया जा रहा था। फातिमा सबसे खुश इखलाकी और मोहब्बत से मिल रही थी। इसने ड्रेस तो वही पहना था जो मामा ने डिजाइन करवाया था, मगर ऊपर से एक बड़ी चादर से खुद को ढांप लिया था, जिसकी वजह से सारे कपड़े छुप गए थे। इसने मेकअप भी किया था। अलबत्ता जब किसी मर्द के सामने से गुजरती या कोई मर्द इसके सामने से गुजरता तो वो फौरन से अपने चेहरे को ऐसे छुपा लेती कि आंखें भी नजर ना आती थी। सब खानदान वालों की चुभती नजरें और मुख्तलिफ सवालों को बिल्कुल इग्नोर करके वो सबको बस एक ही जवाब दे रही थी, जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से कुरान के हुक्म पर अमल करते हुए मैंने मुकम्मल पर्दा शुरू कर दिया। मिसेज रियान फातिमा के बाहर आने से लाइल्म अपनी फ्रेंड्स के सर्कल में हैदर के ससुराल वालों की तारीफों के पुल बांधने में मसरूफ थी कि अचानक इनकी दोस्त सारा ने मुंह सुकेड़ते हुए कहा, ये आपकी बेटी फातिमा ऐसे क्यों फिर रही है? मिसेज रियान ने अपनी बात अधूरी छोड़कर फौरन मुड़कर फातिमा को देखा, जो सबसे गले लग लग कर मिल रही थी। बच्ची ने पर्दा शुरू किया। बहुत अच्छी बात है, आज के दौर में तो लड़कियां बेहया होती जा रही हैं। बहुत खुशी हो रही है जवानी में ऐसी इस्तकामत देकर। आप बहुत खुशकिस्मत है मिसेज रियान, वरना मैं तो अपनी बच्चियों को कहती रहती हूँ कि कम अज कम दुपट्टा तो ओढ़ लो। एक और खातून जो इनके पास खड़ी थी बड़े रश की निगाहों से इसे देखते हुए कहने लगी, जबकि मिसेज रियान की आंखें शदीद गजब से सुर्ख होने लगी। मेकअप शुदा चेहरा गुस्से से तपने लगा। वो तेजी से फातिमा की जानिब लपकी। फातिमा बेटा, अभी ये सब करने की क्या जरूरत थी? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? अभी तो जवानी के बहाने देखनी है। ताई जान उलझी नजरों से देखते हुए इसे समझाना चाह रही थी, गोया इन्हें फातिमा इस वक्त मजलूम लग रही थी। हाँ 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 हाँ, मेरी प्यारी ताई जान, यही तो उम्र है अल्लाह को राजी करने की। बुढ़ापे में तो हर कोई अल्लाह अल्लाह करता है। मज़ा तो तब है अतात का जब अपनी जवानी इसे दे दी जाए। आपको पता है, ऐसा नौजवान जिसकी ज़िंदगी इबादत में गुजरे वो क़यामत के दिन अर्श के साए तले होगा। फातिमा नकाब में इन्हें जवाब दे रही थी, क्योंकि पीछे सोफे पर ताया अबू और इनका बेटा उकाशा बेजारी वाली अजीब नज़रों से फातिमा को देख रहे थे। फातिमा को उकाशा की वजह से चेहरा छुपाना पड़ा था। अभी बात मुकम्मल हुई ही थी कि पीछे से मिसेज रियान ने आकर फातिमा का बाजू जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। आई एम सॉरी जुनैरा आपा, मुझे फातिमा से कुछ बात करनी है। जी जी कोई बात नहीं। मिसेज रियान ने से इजाज़त लेते हुए फातिमा को खींचकर इसके कमरे में ले गईं। दरवाज़ा बंद करते ही इन्होंने इसके चेहरे पर खींचकर थप्पड़ लगाया। ये क्या गुल खिलाती फिर रही हो तुम? हाँ, तुम्हें मना किया था ना एक बार, बात समझ तुम्हें नहीं आती? फातिमा अचानक होने वाले इस रिएक्शन के लिए बिल्कुल तैयार ना थी। वह हैरान और परेशान थप्पड़ पड़ने की वजह से सुर्ख तपते गाल पर हाथ रखे मिसेज रियान की तरफ फटी आंखों से देख रही थी। मिसेज रियान गोया इस पर गुर्राई थी। तुम्हें पता है तुम्हारी ताई आज खसूसन उकाशा को किस लिए लाई है? वो मुझसे तुम्हारा हाथ मांग रही हैं। अब मैं इन्हें ये बताऊं कि इस नवाबजादी का दिमाग खराब हो गया है? मिसेज रियान का सांस फूल चुका था। इनका बस नहीं चलता था, वो तो इसे मारना शुरू कर देती, मगर वो मौके का लिहाज किए हुए थे। इनका बीपी हाई हो रहा था। मामा आप प्लीज़ रिलैक्स हो, यहाँ बैठे मैं आपको पानी देती हूँ। फातिमा ने होश संभालते हुए अपनी तकलीफ और इनकी दिल तोड़ने वाली बातों को मुकम्मल इग्नोर करके इन्हें बिठाने के लिए पकड़ने की कोशिश की, मगर इन्होंने फौरन फातिमा का हाथ झटक दिया। मुझे हाथ मत लगाओ, वरना तुम्हारा गला यहीं दबा दूंगी मैं। कहीं का नहीं छोड़ा तुमने मुझे, इन्होंने धाड़ते हुए कहा। इनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। ये सुनते ही फातिमा हैरत से मुंह खोले 2 कदम पीछे हटी। मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया मामा, ये हमारे माशरे में ही गुनाह समझा जाता है, समझ आई तुम्हें? मुझे माशरे की परवाह नहीं है मामा, मैं अल्लाह को राजी करना चाहती हूँ। फातिमा ने इनकी सख्त बात के जवाब में निहायत धीमे और रूहानी लहजे में कहा। खुदा का वास्ता है बस कर दो फातिमा, मुझे बताओ तुम्हारा रिश्ता कैसे होगा? कौन तुम्हें अपनी बहू बनाएगा ऐसे? अगर तुम्हारी ताई ने भी इनकार कर दिया तो हम कहाँ तुम्हारे लिए मौलवी ढूंढते फिरेंगे?
مجھ پر نہیں تو اپنے باپ کے بڑھاپے پر ہی رحم کر لو۔ وہ جیسے غصے کی شدت سے رو دینے کے قریب تھی۔ ماما، جو اللہ نے میرے لیے لکھا ہے وہ ہوگا، وہ مل جائے گا۔ اللہ اپنے راستے پر چلنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ میرا پردہ کرنے سے میری قسمت میں لکھا شخص تقدیر سے مٹا تو نہیں دیا جائے گا نا؟ البتہ اس اطاعت کی وجہ سے اللہ آگے میری زندگی کو مزید خوبصورت بنانے پر قادر ہے۔ تم آخر کس خوابوں کی دنیا میں رہتی ہو؟ تمہیں نہیں پتا آج دین پڑھی لکھی لڑکیوں کی یا تو شادیاں نہیں ہوتی یا طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ خدا کا واسطہ اتنی ایکسٹریمسٹ مت بنو کہ بعد میں پچھتاتی پھرو۔ تمہیں یاد ہے جہاں بچپن میں تم سب نے قرآن پڑھا تھا، اس مولوی کی بیٹی کو کیسے طلاق ہو گئی تھی؟ باقی بیٹیاں بھی کتنا عرصہ گھر بیٹھی رہی تھی۔ ماما، طلاقیں تو ان کی بھی ہو جاتی ہے جو دین پڑھی نہ ہو، اور جہاں تک ان مولوی صاحب کا تعلق ہے، ان کی بیٹیاں آج اپنے گھروں میں خوش ہیں، اسلام کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں۔ وہ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ مام، آپ ادھر ہیں؟ حیدر بھائی کے سسرال والے آ گئے ہیں۔ سیف نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر عجیب غصے والی نظروں سے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے مسز ریان سے کہا اور چلا گیا۔ دیکھا زبان تمہاری کیسے چلتی ہے، ذرا یہ رسم ہو لینے دو، پھر دیکھنا میں اور تمہارے بابا تمہیں کیسے سیدھا کرتے ہیں۔ اور خبردار جو تم اس حالت میں کمرے سے باہر آئیں۔ ماما، مجھے بھی ملنا ہے حیدر بھائی کے۔ فاطمہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی مسز ریان اپنے چہرے کو تھپکتے ہوئے کمرے سے نکل گئیں اور دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ کمرے کی لائٹس آف تھیں۔ وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے نیچے فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی سلکی بال اس کی شانوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا کاجل پھیکا پڑ چکا تھا۔ اس کی پیٹ میں آج پھر سے وہ درد اٹھنے لگا تھا جو کچھ دن پہلے بالکل ختم ہو گیا تھا۔ وہ درد اور اس کا تذکرہ کرنا بھول ہی گئی تھی، مگر اس پیٹ درد سے زیادہ اس کی روح اذیت میں تھی۔ اس کا دل چور چور تھا۔ وہ اپنی ماں کا ہاتھ اٹھانا، ان کی باتوں، تانوں اور چپتی ہوئی نظروں کو بھولنا چاہتی تھی۔ وہ تو اکلوتی بیٹی تھی، اتنی لاڈلی تھی وہ، جسے سب محبت سے دیکھا کرتے تھے۔ آج ان کی نظروں کے تیر اس کے دل کو چبھو رہے تھے۔ باہر سب خوشیاں منا رہے تھے، مگر کون جانتا تھا کہ ایک ہی دیوار کے پار ایک معصوم دل لڑکی اپنے دل کے ٹکڑوں کو جوڑنے میں مصروف تھی۔ ادھر بلند ہوتے کہہ کہے دیوار کے اس پار بیٹھی لڑکی کی سسکیاں عرش پر سنی جا رہی تھی، مگر وہ صبر کر رہی تھی۔ صبر جمیل، خوبصورت صبر۔ اسے صبر کرنا ہی تھا۔ اسے قرۃ العین کی ایک ایک بات یاد تھی۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی وہ آیت جس میں اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ برائی کے جواب میں اچھائی کرنے والوں کے دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں۔ اسے سب کو اپنا دین میں ساتھی بنانا تھا، سب کے ساتھ جنت میں جانا تھا، اس لیے اس کا صبر لازم تھا۔ اس نے زبان سے کوئی شکوہ نہ ادا کیا۔ وہ جان چکی تھی کہ اللہ کی رضا پانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اسے شدت سے محسوس ہوا کہ طائف والوں کے پتھر کھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم دل کتنا زخمی ہوا ہوگا، مگر انہوں نے اللہ کے لیے برداشت کیا، ان سب کو معاف کر دیا، حالانکہ انہیں اختیار دیا گیا تھا کہ ایک اشارے پر پوری وادی تباہ کر دی جاتی۔ میں نے سب کو آپ کی رضا کی خاطر معاف کیا اللہ، اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے معصوم لہجے میں کہا۔ میں بھی وہی کہوں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے موقع پر پتھر کھا کر کہا تھا کہ شاید ان طائف والوں کی نسلوں میں ایمان بھی ہو۔ میں بھی آپ سے اچھی امید رکھتی ہوں اللہ، ان تانوں کے پتھر کھانے کے بعد، دل کے زخمی ہونے کے بعد کہ شاید ایک وقت آیا اللہ کہ یہ لوگ میرے دین میں ساتھی بن جائیں۔ مجھے آپ سے بہت امید ہے اللہ، آپ انہیں ہدایت دیں، انہیں اپنے راستے میں میرا مددگار بنائیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے اپنے آنسو روکنے میں ناکام رہی، مگر اس کا کرب، اس کا درد، اس کا ہر آنسو کہیں اوپر محفوظ کیا جا رہا تھا، بدلے کی خاطر، خوبصورت منزل کی خاطر۔ آنسو گر رہے تھے مگر اس کا رب غافل نہیں تھا، وہ تو بہت قدردان تھا، اپنے راستے پر زخم کھانے والوں کے لیے بہت مہربان۔ تو بتا ذرا جہیز کہاں سے بنائے گا؟ ابھی تو بہن کی شادی ہے شہریار، تو نے اماں اللہ کا کرم ہے، دیکھیے مجھے اللہ نے اتنی اچھی جاب دے دی، سارا قرضہ اتار چکا ہوں، بس چند مہینے میں اتنی سیونگ کر لوں گا کہ اپنا کمرہ سیٹ کر لوں۔ اف میرے خدایا، تو کیوں اپنے سر مصیبت لینا چاہتا ہے؟ یہ لڑکی والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پہلے تجھے دیندار پردے والی لڑکی چاہیے تھی، میں چپ رہی، اب تیری نئی ڈیمانڈ۔ ماں کے بھی کچھ ارمان ہوتے ہیں، تو میرے اکلوتا بیٹا ہے، اس کی ماں نے جذباتیت میں کہا۔ اماں میری جان، میں کون سا آپ کے ارمان توڑنے لگا ہوں؟ بس یہی کہا ہے کہ میں جہیز نہیں لوں گا، اور انشاءاللہ آپ دیکھنا وہ بہت اچھی بہو ثابت ہوگی آپ کی۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے بازو اپنی ماں کی گردن میں ڈالتے ہوئے کہا۔ نہ، تجھے کیسے پتا کہ وہ اچھی بہو ثابت ہوگی؟ تو نے تو اسے دیکھا بھی نہیں ہے۔
अम्मा ने हैरत से मुंह पर हाथ रखते हुए शहरयार से पूछा। नहीं देखा तो नहीं है, मगर मुझे अपने रब पर और अपनी दुआओं पर भरोसा है कि वो बेहतरीन ही देंगे, इसने शर्मीली मुस्कुराहट के साथ कहा। इसकी बात सुनकर इसकी माँ ने हंसते हुए इसके चेहरे को चूम लिया। अल्लाह तुझे सदा सुखी रखे, आमीन। ये कहते हुए वो अपनी माँ की गोद में सर रखकर लेट गया। इसे उम्मीद थी कि इसकी वालदा मान जाएंगी। इसने कुर्रतुल-ऐन का इंतखाब इसे देखे बगैर सिर्फ इसके दीन की बुनियाद पर किया था। चूँकि शरीयत निकाह से पहले एक दूसरे को देखने की इजाज़त देती है, मगर ये शहरयार का अपना फैसला था। इसे कुर्रतुल-ऐन के पर्दे ने ही मुतमईन कर दिया था। नाइला की शादी को 3 माह होने वाले थे। इसकी शादी के 2 हफ्तों बाद ही शहरयार को एक बहुत अच्छी जगह जॉब मिल गई। इस जॉब की वजह से इसने अपना सारा कर्जा उतार कर बुक स्टोर को रेंट पर दे दिया। अब इसका सेकंड टाइम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने का इरादा था। हालात पहले से काफ़ी बेहतर होने लगे थे, इसलिए इसने पूरा इरादा कर लिया था कि इसे जहेज़ की रस्म को तोड़ना है। इस रस्म की वजह से ना जाने कितने गरीब बापों की बेटियां अपने बाल जवानी में ही सफ़ेद कर लेती है, कितनी ही बहनों के अरमान अधूरे रह जाते हैं, कितने ही गरीब वालदैन कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। इसका पक्का इरादा था कि इंशाअल्लाह वो पहल करेगा। शायद इसे देखकर बहुत से लोग ये कदम उठाकर दूसरों के लिए भी निकाह के रास्ते आसान कर दें। लड़की 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 लड़की, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ज़रा रुको, मैं बताती हूँ तुम्हें। कुर्रतुल-ऐन अभी कमरे में दाखिल हुई ही थी कि फातिमा हाथ में कुशन लेकर इसकी तरफ लपकी। अम्मी, आपने क्यों बता दिया? मैंने खुद बताना था। वो अचानक ये सब कुछ देखकर मसनूई नाराज़गी का इजहार करते हुए कमरे से भागते हुए कहने लगी। फातिमा 1 हफ्ते बाद हैदर की मंगनी की मिठाई लेकर किरत के घर आई थी कि आंटी ने इसे किरत के रिश्ते के बारे में बताया। इससे बहुत खुशी हो रही थी। इसकी खुशी में वो अपना सारा गम भूल गई थी। नहीं, तुम रुको तो सही ज़रा, ये तो आंटी ने बताया, वरना तो मैडम ने अभी भी नहीं बताना था ना, है ना? हाँ 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 हाँ, अब पता चल तो गया ना। वो सहन में हंसती हुई कुर्रतुल-ऐन को पकड़ने के लिए इसके पीछे भाग ही रही थी कि अचानक से दरवाज़ा खुला और माज अंदर दाखिल हुआ, मगर इन दोनों को ऐसे भागते हुए देखकर ठटक कर रुक गया। कुर्रतुल-ऐन को जैसे ही एहसास हुआ, वो फ़ौरन से रुकी और दरवाजे की जानिब मुड़कर देखा। इसके पीछे फातिमा भी फ़ौरन रुक गई। मास को देखते ही फातिमा ने यकायक अपने स्कार्फ का पल्लू ऊपर करके नकाब कर लिया और घबराकर कुर्रतुल-ऐन की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। इसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कुर्रतुल-ऐन का भाई इधर ही होता है। भैया, आपने दस्तक नहीं दी? वो माजरत, में कुछ जल्दी में था इसलिए। माज ने जल्दी से संभलते हुए निगाहों को झुकाते हुए कहा और तेज़ी से अपने कमरे की जानिब लपक गया। सॉरी फातिमा, भैया घर में कभी ऐसे बताए बगैर दाखिल नहीं होते। आ जाओ, हम कमरे में चलते हैं। फातिमा खामोशी से सर झुकाए इसके पीछे कमरे में जाने लगी। एक लम्हे के लिए इसका दिल चाहा कि वो मुड़कर इस नामहरम को देखे जिसका पूरा गेटअप ही सुन्नत में ढला हुआ था। इसका दिल पूरी तरह से मायल हुआ था। वो मुड़ने ही लगी थी कि फिर इसे अल्लाह का हुक्म याद आ गया और मोमिन औरतों से कह दीजिए कि अपनी निगाहों को झुका लिया करें। सूरत नूर आयत 31। इसने फौरन से आऊज़ु बिल्लाह पढ़कर इस ख्याल को झटक दिया और कमरे में चली गई। इसमें हर्ज क्या है? हर एक की अपनी लाइफ है। मॉम तो मॉम, हर एक को जीने का हक है। फॉर गॉड सेक, अब आप लोग इसे बहाना मत बनाइएगा। जोनीशा ने 2 टोक अंदाज में अपनी माँ मिसेस फारूकी से कहा। जूनी, मैं तुम्हें कैसे ऐसे घर में ब्याह दूँ जहाँ बाद में तुम्हें अपनी मर्जी के लाइफ स्टाइल की इजाज़त ना हो? ओहो हनी, मेरा दिल बिल्कुल नहीं मानता। ओ मॉम प्लीज़, आपने हैदर की मामा और इनके लाइफ स्टाइल को देखा है ना? इनफैक्ट मैंने इनके घर में किसी पर कोई पाबंदी नहीं देखी। अब अगर हैदर की सिस्टर ने इस तरह से अपना लाइफ स्टाइल चूज़ किया है तो आई डिडंट थिंक सो कि हमें इसको लेकर इस तरह के खदशात रखने चाहिए। ये इसकी अपनी लाइफ है। जोनीशा ने कमान जैसी भवों को ऊपर करके कंधे उचकाते हुए कहा। ओके हनी, मैं तुम्हारे डैड से बात करूंगी। वो इस बात को लेकर बहुत परेशान हो रहे थे। अगर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं तो हम भी अपनी बेटी की खुशी में खुश हैं। मिसेस फारूकी ने प्यार से जोनीशा के गाल को थपक कर इसके डाईशुदा बाल सहलाते हुए कहा। हैदर के ससुराल फारूकी साहब की फैमिली को फातिमा के पर्दे का पता चल चुका था। मुसलसल 2 तकरीबात पर रियान साहब की इकलौती बेटी की गैर मौजूदगी इनके लिए तशवीशनाक थी। इसलिए हैदर की रस्म के बाद मिसेस रियान ने खुद इन्हें सारा मामला बताकर इनसे माजरत की थी कि वो अपनी इकलौती बेटी के इस जनूनी रवैये के लिए शर्मिंदा है। मिसेस फारूकी तब तो कुछ ना कह पाई, मगर घर आकर कई दिन तक इनकी अपनी फैमिली में इस मामले को लेकर खदशात पैदा होता रहे। जोनीशा हमेशा से आज़ाद ख्याल लड़की रही थी। इस पर किसी भी किस्म की रोक टोक ना थी। इनकी फैमिली रियान साहब की फैमिली से ज़्यादा एलीट थी। दीन तो बस नाम का था और ये नाम भी पासपोर्ट या ID कार्ड पर रिलीजन के खाने को पूर करने के हद तक था। इसी आज़ाद ख्याली का नतीजा था कि मेडिकल कॉलेज में जोनीशा अपने फेलो हैदर की मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी थी।
زونیشا کی خوشی کی خاطر اس کے پیرنٹس نے ہمیشہ اس کی جائز اور ناجائز خواہش پوری کی تھی، مگر یہاں آ کر رشتے کا معاملہ اور وہ بھی اس طرح کی فیملی میں انہیں سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے مسز ریان، ہر ایک کی اپنی زندگی، اور ویسے بھی فاطمہ نے اپنے گھر کی ہو جانا ہے، آپ شادی کی تیاریاں کریں۔ ہاں مگر بس شادی والے دن ذرا خیال رکھیے گا، دراصل ہماری فیملی ان باتوں کو دقیقہ نوسیت سمجھتی ہے، سو یقیناً آپ سمجھ رہی ہوں گی نا۔ مسز فاروقی نے بڑی ہوشیاری سے مسز ریان کے سامنے فون پر ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنا مطالبہ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ 1 مہینے بعد شادی طے ہو چکی تھی۔ مسز فاروقی نے سارے خاندان کے لوگوں کو یہی بتا رکھا تھا کہ حیدر کی بہن اپنے بابا کے ساتھ کینیڈا میں رہ کر پڑھائی کر رہی ہے، اس لیے وہ رسم پر نہیں آ سکی، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ آنے والے دنوں میں شادی کا دن ان کے لیے سخت امتحان بننے والا تھا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی اس لڑکی کا کیا کروں، مسز ریان نے اپنے ہاتھوں پر لوشن لگاتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ کیا کرنا ہے، اور اس کی حالت دیکھو، اتنی کمزور ہوتی جا رہی ہے، چہرہ اتر گیا ہے، کھانا پینا کم ہو گیا ہے، اور تم کیا کرو گی اس کے ساتھ؟ ریان صاحب نے کتاب سے نظریں ہٹا کر اپنی بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پریشانی کے آثار ان کے چہرے پر واضح تھے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہ حال میں نے کیا اس کا؟ بس کر دے ریان، انسان نے جب اپنی الگ ہی دنیا بنائی ہو تو وہ خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ ہاں، انہوں نے حیرت سے تکتے ہوئے ترکی بترکی جواب دیا۔ پتہ نہیں، اس کے خوش ہونے کا تو میں نہیں کہہ سکتا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک دیکھی ہے آج میں نے، اس کے لہجے میں ایک مٹھاس ہے جو پہلے ہی نہیں تھی، اس کی باتیں میرے دل پر بہت اثر کرتی ہیں۔ بس کرے ریان صاحبزادی آج کل آپ کی خدمتیں کرنے لگ گئی ہے تو آپ کو میں قصوروار نظر آنے لگی ہوں، انہوں نے مصنوعی ناراضگی والے لہجے میں کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ اس کی یہ تبدیلی بہت شاندار ہے۔ دیکھو، ہمارے بیٹوں نے کبھی ہم سے آ کر پوچھا کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ میں جب سے ادھر آیا ہوں ہر روز مجھے میڈیسن خود دیتی ہے، دبا کر جاتی ہے، ویسے غور تو تم نے بھی کیا ہوگا کہ یہ تمہارا بھی بہت خیال رکھتی ہے، ریان صاحب نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ اب آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ مسز ریان نے بھویں سکیڑتے ہوئے کہا۔ دیکھو، اگر اس نے پردہ کر بھی لیا ہے تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے، بلکہ وہ برائیوں سے بچنا چاہ رہی ہے تو ہمیں اس کا ساتھ۔ بس کر دیں ریان صاحب، میں اس ٹاپک پر مزید بات نہیں کرنا چاہتی۔ پہلے اس نے مجھے سوسائٹی میں کہیں منہ دکھانے کا نہیں چھوڑا، اس دن مسز فاروقی نے بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں کہہ دیا کہ شادی کے دن دھیان رکھیے گا۔ مجھے تو یہی فکر کھائی جا رہی ہے کہ کروں تو کروں کیا؟ ایک طرف بیٹا ہے اور اس کی خوشیاں، اور دوسری طرف یہ صاحبزادی اور ان کی ضدیں۔ انہوں نے ریان صاحب کو جھڑکتے ہوئے ان کی بات کاٹ دی۔ ریان صاحب خاموش ہو کر رہ گئے اور دوبارہ کتاب اٹھا لی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھی، اگلے ماہ کے آخری ہفتے کی 27ویں تاریخ طے پائی تھی۔ اس کے مدرسہ جانا بند کر دیا گیا تھا، مگر اس نے اپنے کلاسز آن لائن جاری رکھی تھی۔ گھر والوں کا رویہ پہلے کی طرح اکھڑا اکھڑا تھا، البتہ فاطمہ نے ریان صاحب کے لہجے میں کافی نرمی محسوس کی تھی۔ وہ اس بات پر بہت خوش تھی کہ صبر جمیل، برائی کے جواب میں اچھائی کرنے کا رزلٹ اتنی تیزی سے سامنے آ رہا تھا، گو کہ یہ بالکل آسان نہیں تھا، مگر وہ نفس پر جبر کر کے سب کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ اچھا رویہ رکھتی تھی، جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اب تو وہ کبھی کبھی ریحان صاحب کو دباتے ہوئے اپنے مدرسے سے اور قرآن کی باتیں بتایا کرتی تھی، جیسے وہ نہایت دھیان سے سنتے تھے، حتیٰ کہ سغرا اور اس کے بچوں نے بھی نماز شروع کر دی تھی، اور یہ سب اس کے حوصلے میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ جہاں ایک طرف مخالفین ہو، وہیں دوسری طرف اللہ حواریوں جیسے ساتھی بھی مہیا کر دیتا ہے جو آپ کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہیں۔ اسے اللہ پر یقین تھا کہ انشاءاللہ سب جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے پختہ عہد کر لیا تھا کہ وہ اس امتحان میں پاس ہو کر رہے گی انشاءاللہ۔ ادھر مسز ریان کا رویہ پہلے کی نسبت مزید سخت ہو گیا تھا۔ تائی جان نے اوکاشا کے رشتے کے لیے فاطمہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ فاطمہ سے بس کام کی بات کیا کرتی تھی، ایک تو آج کل ہر وقت شادی کی تیاریوں میں مصروف رہتی، کبھی ادھر شاپنگ کے لیے جا رہی ہوتی تو کبھی دوسرے شہر، بہت کم ہی ٹائم ملتا تھا دونوں کو ایک دوسرے کا سامنا کرنے کے لیے۔ مگر فاطمہ تک مسز فاروقی کی باتیں پہنچ چکی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا کہ جنت کی طرف قدم بڑھانے میں ایک اور سیڑھی امتحان کی شکل میں اس کی منتظر ہے۔ اب اس کے لیے اسے روحانی طور پر تیار ہونا ہوگا۔ تو فرینڈس، یہ تھی آج کی ہماری ایپیسوڈ۔ ہوپس ہو کہ آپ کو سن کر اچھا لگا ہوگا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ وہ والا پوائنٹ تھا جب اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے خون کے رشتے ہمیں سمجھتے نہیں ہیں۔ اچھا چلو ہم غلط ہوں تو بھی سمجھ آتی ہے، ہم صحیح ہوں اور پھر بھی کوئی اگر ہمارا ساتھ نہیں دے تو پھر بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ اور اس چیز کو لے کر میں اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کر رہی تھی دل میں کہ الحمدللہ، مطلب ابھی تک پاکستان کے جو مڈل کلاس لوگ ہیں نا، ان میں یہ چیز بہت زیادہ، اور میرا بھی تعلق ایک ایسی مڈل کلاس فیملی سے،
اور ہمارے ہاں تو پردے کو شروع سے ہی امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. مطلب میں کتنے 9 سال کی تھی نا تب سے میں نے اپنے شوق میں جیسے پردہ اسٹارٹ کیا تھا. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اتنی توفیق دی, ورنہ انسان کے بھٹکنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی, انسان جلدی سے بہک بھی جاتا ہے اور بھٹک بھی جاتا ہے. پر یہ اللہ تعالیٰ کا کرم, فضل, عطا اور عنایت ہی ہوتی ہے کہ انسان بھٹکنے سے محفوظ رہ جاتا ہے. تو بس یہ ہے کہ جب میں یہ پڑھ رہی تھی نا تو میں اس سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر رہی تھی کہ دیکھو ہمارے پاس کتنی ایسی نعمتیں ہوتی ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے لوگ کتنا تردد کرتے ہیں. اب دیکھو ایک نارمل سا پردہ ہماری نظر میں جو نارمل ہے, اور اس کے لیے کوئی کتنی ایفرٹس کرتا ہے, کتنی جدوجہد, مطلب کہ کمال ہو گیا, کمال ماشاءاللہ سے. اور ایسا ہے کہ ہماری نظر میں یہ صرف کہانی ہے, لیکن یہ سچ پوچھے تو بہت سارے ایسے گھروں کی اصل میں آپ بیتی ہوگی. بہت ساری ایسی لڑکیاں جو دنیا کی رنگینیاں چھوڑ کر دین کی طرف آتی ہیں, ان کو اس طرح کی بہت سی مشکلات فیس کرنا پڑتی ہوں گی. تو فرینڈس, آپ لوگ اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا کہ آپ کو یہ سن کر کیسا محسوس ہوا اور آپ لوگوں نے کیا کیا فیل کیا نا. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک اپنا گرد و نواح لویال کا بہت خیال رکھیے گا. فرینڈس, آپ لوگ چینل کو جب تک سبسکرائب نہیں کریں گے نا تو کیسے ہی کام چلے گا. پلیز بہت سارے سبسکرائب, بہت سارے لائک, بہت سارے کمنٹ, شیئر. آپ لوگ کی یہ والی جو چھوٹی چھوٹی ایفرٹس ہیں نا, یہ مجھے اور زیادہ کام کرنے کے لیے موٹیویٹ کریں گے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے لو یو آل. اللہ حافظ.